देख रहे हैं आपका अपना कोलार टू न्यूज़ चैनल। आज कोलार शहर अंजुमन शादी महल टिप्पू सुल्तान रोड में एक इजलास रखा गया, जो हाल ही में 2 नवी नवेले दुल्हनों के साथ जो हादसे हुए उसको लेकर, उस फिक्र को लेकर हुमायूं शहर नौजवान शहर ने मिलकर वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए, और आप देख सकते हैं आपके अपने इस चैनल की तरफ से इन हादसों को लेकर मौलाना आतिकुर रहमान साहब वहाँ पर जमा हुए हुमायूं शहर और नौजवानों को गुफ्तगू करते हुए आपके अपने इस चैनल की तरफ से। गयूर नौजवानों, मेरे भाइयों दोस्तों, बहुत देर से हम मुख्तलिफ सियासी कायदीन, हमायदीन और तजुर्बेकार लोगों के अपने तजुर्बे और तासुफी कलिमात इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ सुनते आए। मैं चाहूँगा कि आज की इस मजलिस में सबसे पहले ये जो 2 लड़कियाँ और इससे पहले जिनको इसी बहाने से कत्ल कर दिया गया हम मुसलमानों में से, उनके लिए ईसाल सवाब की खातिर सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। जलसे के इख्तिताम पर दुआ भी कर लें। देर से अच्छी बातें सुनने को मिली और उन 2 लड़कियों के वालिद हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने जो अपना टुकड़ा सुनाया वो तो हमारे दिलों को और कलीजे को चीर देने वाला वाक़या है। हम में से हर एक इस सिलसिले में अपने आप को, अपने अंदर एक अजीब किस्म की घुटन महसूस कर रहा है। एक मरतबा एक सहाबी रसूल सरकार मदीना की मजलिस में हाजिर हुए। ये वाक़या मुकर्रिरीन की ज़बान पर बहुत ही मारूफ है, मशहूर है। वो अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, क्या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ करेगा? हम सब के गमगुसार आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अपनी बात रखो। उन्होंने अपनी बात रखी कि हम तो बुतों की पूजा करने वाले लोग और अपने घरों में पैदा होने वाली अपनी ही बच्चियों को अपने हाथों से ज़िंदा दफनाने वाले लोग। जिन्होंने ये वाक़या बयान किया, उन्होंने कई एक घरानों की बच्चियों को अपने हाथ से दफन किया था, और जब उनकी बीवी हामला थी, अमल से थी, सफ़र पर इनको जाना था, इन्होंने ये गोया उनकी तरफ से वसीयत की कि अगर बेटा हो तो तालीम और तरबियत का, उसकी परवरिश का इंतज़ाम करना, और बेटी हो तो उसको किसी तरह से कत्ल कर देना। जब सफ़र से वापस आए, कई महीने और साल और अरसा गुजर चुका था, वापस जब तशरीफ़ लाए, हाजिर हुए, तो देखा कि दरवाज़ा खोलने के लिए छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। इन्होंने अपनी अहलिया से पूछा कि कौन लड़की हमारे घर में है? तो उस माँ ने, बच्ची की माँ ने, उनकी बीवी ने ये समझकर कि इतनी अच्छी खूबसूरत हसीन और जमील बच्ची है और बाप से वो लिपट रही है, सिमट रही है, तो ये समझकर बता दिया कि ये तुम्हारी ही बेटी है, बाप उसे कुछ नहीं करेगा। वो खुद कहते हैं कि मैंने उस बच्ची को उठाया और सीधा उस जगह पर ले गया जहाँ बेटियों को ज़िंदा दफनाया जाता था, और वो मेरी बच्ची मेरे ऊपर वो खेलती और मुझसे बातें करती और मुझसे कह रही थी क्या मुझे नानी के घर आप ले जा रहे? तो बहरहाल ये मुकर्रिरीन की ज़बान पर मारूफ और मशहूर वाक़या, किताबों में मुख्तलिफ तुरुक़ से, मुख्तलिफ अल्फाज से ये वाक़या आया है, लेकिन मैं वो अंदाज़ अपना रहा हूँ जो आम तौर से मुकर्रिरीन की ज़बानों पर होता है। तो बहरहाल उस जगह पर पहुँचे जहाँ दफनाना था, गड़ा खोदते हैं, धूप है, गर्मी है, वो नन्ही सी बच्ची अपने बाप की पेशानी पर, गर्दन पर जो भी मिट्टी होती है उसको वो साफ करती है और पूछती है अब्बा जान आप ये क्या कर? तो कहते हैं कि मैंने बच्ची को कोई जवाब ना दिया, मैं अपने काम में लगा रहा। और जब वो गड़ा मुकम्मल हो गया
جب میری بچی بالکل پھر پاس آئی تو میں نے دھکا دے کر اس گڑھے میں اس کو دھکیل دیا. وہ بچی چلاتی رہی اور روتی رہی, ابا جان آپ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گی, آپ کو اگر میرا رہنا پسند نہیں تو کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں, آپ مجھے چھوڑ دیں. لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو او اشد قسوہ, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں, اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. پتھر پر بوند بوند پانی گرتا ہے تو اس پر بھی سوراخ بنتا ہے, اور جب دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے تو اس پر کسی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو بچی کے رونے کا, بلبلانے کا, چلانے کا کوئی مجھ پر اثر نہ ہوا. بالآخر میں مٹی ڈھکیلتا رہا, جب بالکل اس کی گردن تک میں نے مٹی ڈال دیا اور وہ بے حرکت و بے حس رہ گئی, تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا, اے اللہ اس نبی کے بارے میں تو بار بار سنا ہے جو بچیوں کی اس طرح سے زندہ درگور ہونے سے بچاتا ہے, عورتوں کی عزت و ناموس کا خیال کرتا ہے, مولا جلد سے جلد ایسے نبی کو فرما دے تو میری ذات پر اس کا بھی اثر نہ ہو. میں مکمل اس کو گڑھے میں ڈال کر اور اس کو زندہ دفن کر کے, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اس دن یعنی قیامت کے دن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں زندہ درگور کی جانے والی بچیوں سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, او میری بندیوں, چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیوں, تمہیں کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا. تو یہ ماحول عرب کا, ایسی بربریت, ایسی سفاکیت, ایسی جہالت, ایسا ظلم, ایسی تاریخ قوم. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ سنتے ہیں, اتنا آپ کی آنکھوں سے آنسو طاری ہیں, ایسا آنسو جاری ہیں. حضرات صحابہ نے ان صحابی سے گویا یوں کہنے لگے کہ آپ نے تو پیارے نبی کو رلا دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ دوبارہ یہ واقعہ سنیں. 3 مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے. آج اگر میرے نبی ہمارے درمیان ہوتے اور یہ واقعات سنتے تو کیا ان پر گزرتا, کیا ان کا حال ہوتا. وہ تو جہالت میں انہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا. اب تو یہ علم کا بول بالا ہے, سب پڑھے لکھے ہیں اور اچھے برے کی تمیز ہے, بولنے والوں نے سب کچھ بتایا ہے, لیکن پھر بھی ایسے واقعات, ایسے حادثات آئے دن پیش آ رہے. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث ارشاد فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے جو کوئی بھی کسی بھی ناپسندیدہ کام کے ہوتے ہوئے دیکھے, کسی بھی برائی کے ہوتے ہوئے دیکھے, یہ نہیں کہ فلاں کی ذمہ داری فلاں, حالانکہ اس کا کانٹیسٹ جو انہوں نے بتایا ہے اس کا بیک گراؤنڈ الگ ہے کہ کیوں ہمارے عمائدین کی طرف سے یہ بات آئی کہ فلاں کی ذمہ داری. ہاں ان کی بھی ذمہ داری ہے, ہم میں سے ہر ایک کی بھی ذمہ داری. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو بھی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو جو بھی دیکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے, چاہے برائی کس قسم کی بھی. ہاں بعض لوگوں کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہو, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, حضور نے فرمایا اگر اس کی استطاعت نہیں فَبِلِسَانِهِ, اپنے زبان کا استعمال کرو, اس سے روکو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ اپنی زبان سے نہیں روک پاتے, یا محفل اور موقع ایسا نہیں ہے کہ وہاں روک نہیں پاتے, ظاہر سی بات ہے شراب کی دکان جا کر کون زبان سے بول کر کس کو روکے گا, نہیں روک سکتے. شادی محل گئے, فضول خرچی ہو رہی ہے اور اسٹیج پر ڈانس ہو رہے, کون روک سکتے ہیں ایسے موقع پر, نہیں روک سکتے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, حضور نے فرمایا اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, فَبِقَلْبِهِ, دل سے آدمی اس کو برا جائے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے. تو یہ رہا آج کی بات کی تمہیدی گفتگو. رہا مسئلہ اس کو حل کیسے کیا جائے. سوال یہ اٹھ رہا ہے بار بار
کہ آج فلاں کی اب کسی اور کی بیٹی کا نمبر نہ آئے. تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. کوئی کام صرف زبانی جمع خرچ سے ہونے والا نہیں ہے. گراؤنڈ لیول پر محنت جب تک نہیں ہوتی کوئی کام قابو میں نہیں آتا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی حادثہ واقعہ پیش آ جائے تو فوراً جو گنے چنے جو ہر فیلڈ میں آتے رہتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کوشش فکر کرتے ہیں, ڈائریکٹ ان کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہم بھول جاتے ہیں. سب مل کر اگر محنت کریں گے, جیسے بات ہے بہت اچھی باتیں ہیں. میں دل سے ان تمام حضرات کو سلام پیش کرتا ہوں. علماء کی ضرورت ہے, ہاں ضرورت ہے. عمائدین کی ضرورت ہے, ہاں ضرورت ہے. انجمن کے ذمہ داروں کی ضرورت, ہاں ضرورت ہے. سیاسی قائدین کی ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے. اور ہمارے ایڈوکیٹ صاحب آصف صاحب یہاں بیٹھے, ان جیسے ایڈوکیٹ اور لائرس کی بھی ضرورت ہے جو ہمیں بہترین قیمتی مشوروں سے نوازیں. تو اس کے لیے, اس کام کے لیے ہمارے جو بھی ایسے حادثہ پیش آتا ہے فوراً ایک لفظ ہماری زبان پہ آتا ہے, وہ ہے کمیٹی. فوراً ہم کہتے ہیں کہ کمیٹی بنا دیے جائے. کمیٹیوں سے کچھ نہیں ہونے والا. کتنے ہماری کمیٹیاں انقلاب سے نام گنائیں تو اس کے لیے عشاء بھی ہو جائے گی اور بھی وقت گزر جائے گا. کتنے ٹرسٹ ہیں ہمارے شہر میں, کتنے ذمہ دار, سب چندہ لے رہے ہیں. آپ ہی لوگوں سے لے رہے ہیں کہ شادی کرنا ہے ذرا چندہ دو, ختنہ کرنا ہے چندہ دو, فلاں کام ہے چندہ دو, مسجد کا یہ کام ہے, مدرسے کا کام, اور آپ اسے دے بھی رہے ہیں. تو یہ مختلف تنظیمیں پہلے سے بہت ساری بنی ہوئی ہیں. نئی تنظیم بنا کر اس سے کچھ حاصل ہونے والا تو ہے نہیں. ہاں یہ کام کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے, جیسے ابھی بات آئی, اور بھی لوگوں کو جمع کیا جائے. یعنی وہ حضرات جو کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, میٹنگ ایٹنگ اور پھر اس کے بعد منتشر ہو جانا, اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. وہ لوگ جو قوم کی خدمت کے لیے اپنا وقت دینا, اپنا پیسہ دینا اور ہر قسم کی اپنی صلاحیت لگانے کے لیے تیار ہیں, ایسے علماء میں سے بھی اور بھی باصلاحیت بہترین درد رکھنے والے حضرات علماء موجود ہیں. سیاسی قائدین ہیں, عمائدین ہیں اور کونسلرز ہیں اور مسجد کے ذمہ داران, سب مل کر میدانی سطح پر کام کرنے کے لیے ایک رائے میں اپنی طرف سے جو بار بار سوچتا رہتا ہوں, خدا کرے کہ اسی سے اس رائے پر عمل بھی ہو جائے اور ہم سب مل کر اس کی محنت کرنے والے بھی ہو جائیں. معاشرے میں اصلاح کا کام جو ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے فکر ہونی. اور ہمارے شہر میں, ہمارے ڈسٹرکٹ میں پہلے دارالقضا نہیں تھا, اور اس کا بھی قیام ہو چکا ہے. اللہ کے فضل سے لوگ رجوع بھی ہو رہے ہیں اور حالات کو جاننے کا بھی موقع مل رہا ہے کہ کس طرح ہماری قوم کے کیا کیا حالات ہیں, کیسی غلطیاں ہوتی ہیں. غلطی جس کی ہوتی ہے اسی کی آواز بھی زیادہ ہوتی ہے, نہ جانے کیا کچھ گزر رہا ہے. تو اب ایسے حالات میں یہ بات بھی آئی درمیان میں کہ ان کا بیکاٹ کیا جائے, ان کی تحقیق کی جائے, جو لین دین کا معاملہ کر کے نکاح کریں ان کو دفتر نہ دیا جائے. ایسا تو ہو نہیں سکتا, عمل میں تو نہیں آ سکتا. بولنے کے لیے تو اچھا ہے لیکن عمل میں نہیں آتا. آج سے 11 سال پہلے ہاسپٹل میں جب میں خطیب تھا, وہاں ایک تحریک شروع کی گئی. تحریک یہ تھی کہ نکاح کو آسان بنا. اب اس سلسلے میں شہر کے ذمہ داران, میں یہ تجربہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ کام کرنے میں آپ کو مدد ملے. شہر کے ذمہ داران, مسجد ظہیریہ وہ روڈ کے ہائی وے کے جاتے ہوئے بائیں سائڈ ہے, وہاں پر شہر کے پورے مسجد کے ذمہ داران, نوجوان, سیاسی قائدین سب جمع ہوئے اور سب نے مل کر یہ بات رکھی کہ نکاح کو آسان بنانے کے لیے گھر گھر مہم چلائی جائے اور اس کے لیے مختلف تجاویز پیش کی. ایک تجربے کار بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے, ان کا نام جاوید صاحب. تو وہ کھڑے ہو گئے, بہت غصہ ہو گئے. کیا جی بول رہی اس تو میں حضرت سب مل کو جہیز نہیں کیے تو ہاسپٹل کے بچیاں اٹھیں گے جی گئے, تو میں لوگ آئے ساحلہ نگر کو چلے گئے, کیا جی ہونا سوچا. مجلس کو سنبھالنے کے لیے کسی کے ہاتھ سے نہیں ہوا. شہر کی مکہ مسجد کے امام ہیں اور دیگر مسجد کے ائمہ ہیں, کوئی ان کو جواب نہیں دے سکتا. بات میں دم بھی تھا, ان کی تجربے کی بات. پھر اس کے بعد میں آہستہ سے کہا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, نوجوان ایک جذبہ لے کر اٹھے ہیں, ان کو تھوڑا کام کرنے کا موقع, پھر دیکھیں گے جو ہوگا سو ہوگا. تو یہاں بھی بدنامی کی بات بہت ساری ہمارے سامنے ہے کہ ان 2 واقعات اور اس سے پہلے جو قتل ہوئے اس کی وجہ سے ہمارے شہر کی کافی بدنامی ہوئی ہے. ہمارا شہر تو اب اتنا چھوٹا
یہ کنواں یا حوض اور یا اتنا چھوٹا ڈرم نہیں ہے کہ ایک مچھلی کے مر جانے سے پورا بدبو پھیل جائے. تو شہر بڑا ہے, لوگوں کی تعداد اچھی ہے, 2-4 آدمیوں سے پورے تو بدنام نہیں ہوتے, بہت سے اچھے لوگ ہیں. ہمارے شہر کی بڑی خوبی ہے, اور آج کی مجلس بھی ایک خوبی ہے. ہوا تو گھر کا مسئلہ, سارا شہر جمع ہوا ہے, تو ہماری یہ شہر کی خوبی ہے الحمدللہ. تو آئندہ یہ نہیں ہونے کے لیے ایک تجویز آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ ضرور اس پر عمل کر سکتے ہیں. تجویز یہ ہے کہ نکاح سے پہلے کسی بھی مسجد میں لڑکا یا لڑکی جس کا بھی نکاح ہو, کولار شہر کی بات, جس مسجد میں بھی نکاح ہو اس مسجد میں اس کو تصدیق نامہ دینے سے پہلے وہ لڑکا اور اس کے ساتھ اس کے ماں باپ اور خصوصی اس کے بالکل قریبی بھائی بہن ان کو بلا کر مسجد میں, اگر مسجد کے امام صاحب یہ نہیں کر سکتے یا کمیٹی پر اس پر حرف آ سکتا ہے, بندہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. دارالقضا میں جو خدمت ہو رہی ہے اس میں بھی پیسے نہیں لیے جاتے, بالکل مفت میں آپ کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں. اس خدمت کے لیے بھی ضرور میں حاضر رہوں گا کہ ان نوجوانوں کو, اسی طرح لڑکی والوں کو بھی اور ان کے رشتہ داروں کو پہلے بلا کر ان کو سمجھائیں کہ نکاح کس چیز کا نام ہے, نکاح میں کیا کیا جاتا ہے, اور شادی کا مطلب کیا ہے, حقوق کیا ہیں, ذمہ داریاں کیا ہیں, کیا فرائض ہیں. اب تو آپ جہیز نہیں مانگ سکتے, بعد میں بھی جہیز کی وجہ سے آپ لڑکی کو تنگ نہیں کر سکتے. ساری باتیں ان کو سمجھا کر جب خود یہ دستخط کریں کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں گے, آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے, اس کے بعد دارالقضا سے یا کسی اور ادارے سے مسجد کو یہ بات لکھ کر بھیجی جائے کہ ان کی تربیت ہوئی ہے, آپ ان کو تصدیق نامہ دے سکتے ہیں, دفتر دے سکتے ہیں. کیونکہ معاشرے کی اصلاح آدمی دل سے کرے تو ہی ہوتا ہے, زبردستی لاٹھی کے زور پر, پولیس کے زور پر یا ہماری طاقت کے زور پر تو نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر یہ طریقہ اپنایا جائے تو امید ہے آنے والے دنوں میں اس جیسے حادثات میں کمی آئے یا بالکل ہی ختم ہو جائے. تو میری یہ گزارشات تھی, اور آپ حضرات بھی بڑی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ تمام سے معذرت خواہی کے ساتھ آخر میں ایک بات ضرور عرض کروں گا. مجلس منعقد تھی ان 2 بچیوں کے سلسلے میں یا اس جیسے حادثات سے متعلق گفتگو. اس سے پہلے بھی سیاسی مجلسیں بھی منعقد ہوتی ہیں الیکشن سے پہلے, وہاں مدعا الگ ہوتا ہے, بات کوئی اور کی جاتی ہے. یہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے, مدعا ایک ہے, بات کوئی, حالانکہ ہمارا سارا جسم زخمی ہے, ہم کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں روئی رکھے, کہاں مرہم لگائے. اب جو امپورٹنٹ سامنے ہے, اہم ہے, اس پر گفتگو, اور وہ بھی سنجیدہ. اگر کسی کو درمیان میں بولنا بھی ہے تو مجلس کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی اجازت سے بولنا ہے, اور کسی کی اگر رائے پر خود کو اختلاف ہے تو اس کو برداشت کرنا بھی سیکھے. جو ذمہ دار ہیں ان تک اپنی بات پہنچائیں کہ یہ جو ہو رہا ہے مجلس میں یہ صحیح نہیں. کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہمارا یہ آپسی نزاع بھی, یہ جھگڑا بھی, یہ بول چال بھی, یہ سب ریکارڈ ہوتا ہے اور عوام میں بات پھیلتی ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں, جیسے یہاں بھی سامنے بات آ گئی, سامنے منہ پر, کہ بڑے ہی ایک نہیں تو پھر دوسرے کیا کریں گے, تو اس طرح سے عوام میں بھی میسج جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو سنجیدگی کے ساتھ, متانت کے ساتھ, وقار کے ساتھ اور پوری برداشت کے ساتھ, اس پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میرے اوپر ہی ذمہ داری ڈال دی جائے کہ یہ کام کرنے کی, تو وہ خود پہلے منتلی طور پر تیار ہو کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار بھی ہوں, تب جا کر اپنی رائے پیش کریں. پھر بھی اگر کسی کو اختلاف ہو جائے تو برداشت کر لیں, اپنا ہی بھائی ہے, کبھی کبھی دبڑا سنا دیتا ہے. کئی دن سے لوگ سوچتے ہیں کہ موقع ملے تو یہ بولوں گا, یہ بولوں گا, یہ بولوں گا, حالانکہ اس بندے کو مجلس کے آداب معلوم ہے. اس لیے تھوڑا برداشت بھی کر لیں. اور تمام ہی ذمہ داروں سے میں معذرت کے ساتھ کہ آپ کی گفتگو کے بعد اس ناچیز کو بولنے کی تو کچھ ضرورت نہیں تھی اور اس لائق بھی نہیں تھا, پھر بھی آپ لوگوں کا